बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इंशाल्लाह आज हम करेंगे सूरह यासीन को कंटिन्यू। इसकी आयत हम लोग करेंगे आज जो हमारे पास है। हमने लास्ट टाइम 12 तक कंप्लीट किया था, तो आज हम 13 से लेकर 27 तक करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से। तो हम पहले ट्रांसलेशन करते हैं, इंशाल्लाह उसकी फिर तफसीर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्रिब, और बयान करें। ये वर्ड जो है ये दरबा है, जिसका एक मायने तो मारना भी होता है, क्योंकि आप आगे कई जगह पे पढ़ेंगे कुरान में मारना भी इसके मायने होता है और इसके एक मायने बयान करने भी होते हैं, जैसे किस्सा बयान करना। तो यहाँ पर किस्सा बयान करने की सेंस में आया है, तो हम इसके मायने में लिखेंगे और बयान करें ला लिए हूँ उनके। तो अब ये हमें खुद इस टाइम तक ब्रेक डाउन करना आ जाना चाहिए कि जब भी हम लफ्ज़ देखें तो इतनी हमें थोड़ी सी अब समझ आ जाए कि हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे लाहू में अब देखें बहुत सिंपल है, अब ये यहाँ तक तो हमें अब होना चाहिए। ला अलहदा कर दें, हुम अलहदा कर दें। ला का मतलब लिए, हुम उनके। मसलन उर्दू में भी वैसे ही आता है कि जैसे हम बात करते हुए कहते हैं कि मसलन मैं ये कह रही थी, मिसाल से भी यही है, मिसाल भी इसी से वर्ड है, तो उसी से ये निकला है एक मिसाल। असहाब, असहाब भी हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। वाले, अलकरिया, करिया कहते हैं बस्ती, कोई गांव, टाउन, छोटा सिटी, इस तरह से करिया जो होता है ये उसको कहते हैं। इज़, जब, जा, आए, हा, उनके पास। अलमुरसलून, रसूलों से है, रसूल जैसे होता है, तो यहाँ पे भेजे हुए भी आप कह सकते हैं, पैगंबर रसूल भी आप कह सकते हैं। और ये प्लूरल के लिए है। कैसे पता है प्लूरल के लिए? क्योंकि इसके एंड के ऊपर वाव और नून है, जो ये शो करता है कि ये चीज़ जमा है। इज़, जब, अरसलना, अरसल और एंड पे है ना, तो इसके मायने ये भी दो अलग वर्ड हो गए। तो अरसल का मतलब होता है भेजे, नून अलिफ है एंड पे, हमने। इलई, तरफ, हिम, उनकी। जैसे हमने पीछे लहुम पढ़ा था, उसी तरह इलई हिम। इलई हिमुस्नैन, तरफ उनके। अस्नैन, अस्नैन कहते हैं दो को। वाहिद, असनान, तो उससे ये बिल्कुल वही वर्ड है, असनान, उससे दो, तो दो लिखेंगे यहाँ पे। फ़कज़्ज़बू हुमा, फ़कज़्ज़बा, अब हमें पता है पहले शुरू में फ़ा आ गया, तो पस कज़्ज़बा, कज़्ज़बा का मतलब होता है झुटलाना, बस झुटला दिया। हुमा, पीछे देखें एंड पे अलिफ और उससे पहले ज़बर है, तो जब ये भी आता है तो समटाइम ये डूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि तस्निया को। तो क्योंकि हमने पीछे ये पढ़ा कि भेजे हमने उनकी तरफ दो को, दो रसूलों को, तो अब यहाँ पे ये फ़कत ज़बू हुमा, तो झुटला दिया उन दोनों को। फ़अज़्ज़ज़ना, बस तकवीयत दी हमने या इज्जत दी। ये अज़्ज़ा से है। अज़्ज़ा जो है इज्जत देने को कहते हैं, किसी की तकरीम करना, तकवीयत देना, कुव्वत देना। तो इज्जत से आप इसको याद रख सकते हैं, ज़रा याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो बस हमने इज्जत दी उनको। बिसालिसिन, सलासा कहते हैं ना तीन को, तो ये वही चीज़ है यहाँ पे, तीसरे के साथ। साथ कहाँ से आया है? शुरू में बा है, तो बा के मायने होते हैं साथ, तीसरे के। फ़क़ालू, फा है शुरू में तो मायने होगा बस। कालू, उन्होंने कहा। ये किसकी बात हो रही है? ये बिसालिसिन की बात हो रही है, यानी कि उन तीनों ने कहा। ये तीन पैगंबर इकट्ठे हो गए ना, पहले दो थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत देने के लिए, इज्जत देने के लिए एक तीसरे को साथ भेजा। तो अब तीनों ने कहा, इन्ना, बेशक हम, इलैकुम, तुम्हारी तरफ। इलई का मतलब होता है तरफ, कुम, तुम्हारी। मुरसलून,
भेजे गए हैं। कालू उन्होंने कहा, माँ नहीं, अंतुम तुम हो, इल्ला मगर, बशरुन बशर आदमी को कहते हैं, इंसान को कहते हैं, एक आदमी, मिसलुना हमारी ही तरह का, मिसलुना जो पीछे हमने पढ़ा ना, मसलन जब मैंने आपको कहा था एक मिसाल इसका मायने होगा, तो ये भी वही चीज़ है कि मिसाल हमारी या मसल हमारी, तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो। वाह और माँ नहीं, अनजला नाजिल किया, अर्रहमानु रहमान ने, मिन शैइन कुछ भी, इन नहीं, अंतुम तुम, इल्ला मगर, तकज़िबून तुम झूठ बोलते हो। अब यहाँ पर इन जो है, यहाँ पर हम इसके मायने करेंगे नहीं। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे हम देखेंगे कभी सेंटेंस में कभी इस तरह से ये जैसे इन आता है तो आप इसके आगे देखेंगे इल्ला तो नहीं है। अगर आगे इल्ला आ जाए तो फिर इन के मायने हम नहीं की सूरत में करते हैं। कालू उन्होंने कहा, रब्बुना हमारा रब, यालमू जानता है, इन्ना बेशक हम, क्योंकि इसके अंदर हम ब्रेक डाउन अगर करते हैं इन्ना तो इसको ब्रेक डाउन करके एक हम इन्ना करेंगे और एक नून अलिफ एंड पे आएगा, तो इन्ना का मतलब हो जाएगा बेशक और नून अलिफ जो एंड पे होगा इसका मतलब होगा हम। इलैकुम इलई तरफ, कुम तुम्हारी, ला अलबत्ता, मुरसलून भेजे गए हैं, वा और माँ नहीं, अलई अलई का मतलब होता है ऊपर, ना हमारे, इल्ला मगर, अलबलागु पहुंचा देना, अलमुबीन खुल्लम खुल्ला, साफ साफ, एज इट इज जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं उसमें लेके आने, जिस तरह से वो चीज है उसको एज इट इज आगे पहुंचा देना। कालू उन्होंने कहा, इन्ना बेशक हम, ततय्यरना ततय्यर ना एंड पे ना है तो हम आएगा इसमें, तो तैयर का मतलब होता है मनहूस समझना, नामुबारक मनहूस, बिकुम तुम्हें, यानी कि हम मनहूस समझते हैं तुम्हें, इन अगर, लम नहीं, तंतहु तुम बाज आए, लनरजुमन्नकुम अलबत्ता लाम है शुरू में तो इसके मायने होंगे अलबत्ता, आगे इसके नून है तो नून के मायने क्या होंगे हम, फिर आगे कौन सा वर्ड बन जाता है, रा जीम मीम, क्या बन गया, रजम। रजम करना हमें पता है क्या होता है, जो हम जब हज के लिए भी जाते हैं तो वहाँ रजम करते हैं, शैतान को पत्थरों से मारते हैं, तो ये रजम करना क्या होता है, संसार करना। और आगे नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद जब भी आता है तो उसके मायने में हमें लिखना होता है ज़रूर। और इस वर्ड के अंदर अगर आप देखें तो दो ताकीदें हैं, यानी कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ताकीदें हो जाती, जितनी ज़्यादा ताकीदें आती जाती उतनी ही उस मैटर की इम्पोर्टेंस जो होती बढ़ती चली जाती। तो यहाँ पर पहली ताकीद जो है वो लाम की सूरत में है, अलबत्ता हम संसार कर देंगे तुम्हें, और हमने शुरू में इसका मायने में ज़रूर भी लगाएंगे, अलबत्ता हम ज़रूर संसार कर देंगे तुमको, वला यमस्सन्नकुम और अलबत्ता इसमें आप देखें मस्सा, दरमियान में मस्सा का वर्ड आता है। मस करना क्या होता है, उर्दू में भी हम कहते हैं किसी चीज़ को मस कर देना, छू देना, और यहाँ पर है अलबत्ता ज़रूर पहुँचेगा, कुम तुम्हें, मिन्ना हमारी तरफ से, अजाब अजाब तो अजाब ही होगा, अलीम अलीम कहते हैं दर्दनाक तकलीफ वाला। कालू कहा उन्होंने, ताइरुकुम ऊपर जो हमने पढ़ा ना ततय्यरना वो सेम रूट वर्ड है, ताइरुकुम
नहुसत एंड पे कुम है तो तुम्हारी, माअकुम माआ साथ, कुम तुम्हारे, इन क्या, ज़ुक्किरतुम इसलिए तुम नसीहत किए गए थे, या क्या भला तुम नसीहत किए गए, बल बल्कि, अंतुम तुम हो, कौमुन एक कौम, मुसरिफून हद से बड़े हुए। इसराफ से है ये वर्ड। इसराफ करने का मायने भी क्या होता है, हद से बढ़ जाना, शो ऑफ में हद से बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा दिखावा करना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस कौम को कि तुम हद से बढ़ी हुई कौम हो। वाह, और जा आया, मिन से, अक्सा, अक्सा कहते हैं दूर, या किनारा भी इसका एक मायने होता है दूर का। किनारे देखें, किनारा जो होता है दूर होता है ना, आप एक किनारे पे खड़े हो तो दूसरा किनारा आपको दूर से नजर आता है। तो किनारे अल मदीना थी, मदीना कहते हैं शहर को। तो आया किनारे से शहर के, या दूर दराज से आप इसका लिखें ज्यादा अच्छा मायने होगा कि दूर दराज से शहर के, रजुलुन एक आदमी, यसा दौड़ता हुआ, जल्दी जल्दी तेजी से, साई करना कहते हैं ना, जो हम करते हैं उम्रे में साई करना, तेजी से चलना। जरा जब उसमें होता है तो उसमें एक मुकाम आता है जिसमें कहते हैं आपने थोड़ा तेज चलना होता है, तो उसी से है दौड़ता हुआ आया। कौला कहा, उसने कहा यानी कि उस शख्स ने, या कौमी ए मेरी कौम, मेरी कहाँ से आया वर्ड, या कौम ए कौम, मीम के नीचे देखें जेर है, तो ये जेर जो है ना इससे ये पता चलता है इसके मायने में वो ए मेरी कौम, इत्तबिउ पैरवी करो, अल मुरसलीन रसूलों की, इत्तबिउ तुम पैरवी करो, मन जो, ला नहीं, यस अलुकुम नहीं मांगते तुमसे, ये जो है ना साला, साला कहते हैं सवाल करना, किसी से क्वेश्चन करना, सवाल करना, हाथ फैलाना, मांगना बेसिकली। तो एंड पे कुम है तो इसका मायने क्या होगा, तुमसे नहीं सवाल करते तुमसे, अजरन कोई सिला या कोई मदद, वा और हम वो, मुहतदून हिदायत याफ्ता हैं, सीधे रास्ते पे हैं। हिदायत भी इसी में से ही है ना, दरमियान में अगर आप देखें तो इसके वर्ड से ही हमें पता चल जाता है, तो याद करने के लिए आपके लिए आसानी होगी। व मालिया, वाह है शुरू में तो, और मा क्या, लिए लिए मेरे, ला नहीं, आबुदू मैं इबादत करूं, अल्लजी उस ज़ात की, या जिसने फतरनी पैदा किया मुझे। एंड पे देखिए फिर से वही या है, जेर या जो होती है एंड पे, तो इसका मतलब मुझे। व और इलैही, इलैही तरफ ही उसकी, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। अत्तखिजु, आ है शुरू में तो उसके मानी होंगे क्वेश्चन मार्क के लिए होता है क्या, अत्तखिजु मैं बनाऊं, मिन दूनी ही का यूजली इकट्ठे ही मायने किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे ही है कि जैसे एक ही वर्ड की तरह आप कह लें, तो जब भी आएगा आप इसको इसी तरह लिख लें, मिन दूनी ही उसके सिवा, आलिहतन कोई माबूद, इन अगर, युरिदनी चाहे मुझे, या इसका मायने आप ये भी कर सकते हैं कि इरादा करे मेरे साथ। इरादा करने से ज़्यादा अच्छा ये याद रहेगा कि यूरिदनी, यूरिद से इरादा करे मेरे साथ, अर्रहमान रहमान, बिदुर्रिन किसी नुकसान का, ला नहीं, तुगनी फायदा देगी, अन्नी मुझे, शफाअतुहुम शफात, शफात तो हमें सबको पता है कि क्या होती है, सिफारिश करना, हम उनकी, शैअन कुछ भी, वा और ला नहीं, युंकिजून वो मुझे छुड़ा सकेंगे।
یہ ناقضون جو ہے نا، اس کا مطلب جو چھڑانا. انی بے شک میں، اذن تب، البتہ آگے ہے لفی، لفی کا مطلب البتہ میں، دلالن گمراہی، مبین کھلم کھلا. انی بے شک میں، آمنتو ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پہ، فاسمعون بس میری بات سنو یا میری بات مانو. قیلا کہا گیا، قیل ادخلی، قیل ادخلی کہا گیا داخل ہو جاؤ، الجنہ جنت میں. قالا کہا اس نے، یا لیتا، یا لیتا جو ہوتا ہے یہ ایک حسرت کا کلمہ ہوتا ہے، اس میں حسرت ہوتی ہے. تو آپ اس کو کیسے، پھر اس کا جب بھی معنی ہم لکھتے ہیں نا تو ہم ایسے لکھتے ہیں اے کاش. جیسے انسان کوئی بھی کام ہوتا ہے پرانا، ماضی میں بھی کوئی ہو جاتا ہے تو ہمیں حسرت ہوتی ہے نا، کاش میں ایسے کر لیتی، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو وہی معنی میں یہاں پہ یا لیتا، اے کاش قومی میری قوم والے، یعلمون جانتے یا جان جاتے، بیما اس سے جو یا اس کے ساتھ جو، غفر علی بخش دیا مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اسی نے بنایا مجھے، من سے المکرمین اکرام سے ہے. تو اکرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اکرام دینا ہے، کسی کا اکرام کرنا، یعنی کہ اس کی عزت کرنا. تو یہاں پر المکرمین عزت والے لوگوں میں سے یا مکرم لوگوں میں سے، کوئی بھی معنی اس کا آپ لکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ہماری آیات 27 تک ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 13 کے اندر، اور بیان کیجئے ان کے لیے. یہ جو میں نے آپ کو درب بتایا تھا نا کہ اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا بھی ہوتا ہے، قصہ بیان کرنا، مارنا بھی ہوتا ہے. تو اس میں سفر کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، اور اس کی کیا معنی ہوتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر مارنا. تو یہ دوربہ کے معنی ہے. اور بیان کیجئے ان کے لیے. تو یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے کہ بیان کیجئے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ بیان کیجئے ان کے لیے. اب ان کے کون ہیں؟ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ کو بیان کیجئے ایک واقعہ یا ایک مثال. کس کی؟ اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال بیان کیجئے کہ جب آئے ان کے پاس کئی رسول. تو یہاں پر اب آگے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان بستی والوں کی مثال ان لوگوں کو بیان کیجئے. مثل جو ہے یا مثال جو ہم کہتے ہیں، تو مثل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مانند، کسی کے ایکول، کسی کے جیسا. کمپیریزن میں جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بالکل ویسی ہی چیز لگ رہی ہے، یہ تو بالکل میرے ہی جیسے کپڑے ہیں، یہ تو میرے ہی جیسا گھر ہے، میرے ہی جیسی یہ ہے. تو کسی چیز کو کسی سے کمپیئر کرنا، ایک چیز جو دوسری کے مانند ہو، اسی کی طرح ہو. اور اس کے معنی میں کیا ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ یعنی کہ ایک بات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اس سے دوسری بات کی وضاحت ہو سکے. یعنی کہ ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کسی اور چیز کی مثال دینا تاکہ سامنے والے بندے کو وہ بات سمجھ آ جائے. قریہ جو ہے یہاں پر جو بستی والوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ قریہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترکی کا ایک شہر ہے انطاکیہ. انطاکیہ اٹس لائک سیریا کے ساتھ بھی لگتا ہے، تو ٹرکی میں ہے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس شہر کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام نہیں بتایا اس کا کہ وہ کون سا سٹی تھا، کون سا ٹاؤن تھا. اور اس کی ایک ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ قرآن میں جب کوئی ذکر یا کوئی واقعہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کے نام لے لے کے ذکر نہیں کیا، سم ٹائم ان جگہوں کا بھی نام نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ بتایا کہ وہ بستی وائپ آؤٹ ہو گئی۔ یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ ایک بستی والوں کا قصہ بیان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بستی کا نام نہیں بتایا۔ یہ تو مفسرین نے پھر اپنے اجتماع کے ساتھ انہوں نے کچھ کہا کہ یہ شاید یہ اس بستی کی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں بتانے میں کیا ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز بتانے کی کیا ہوتی ہے۔ ہم بھی جب کوئی باہر ہیپن ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم بتاتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں بتا رہے ہوتے نا کہ وہ فلاں بندی وہاں پہ کھڑی تھی، اس کا یہ نام تھا، یہ تھی، ہر ایک ایک ڈیٹیل کی بجائے آپ مین چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک بندی تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ تو آپ کا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جو ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ یہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بتانے کا بھی یہ ہے کہ مین مقصد جو ہے وہ اس چیز سے لیسن لینا ہے، نہ کہ ان بستی والوں کو دیکھنا بستی والے کون تھے، کیا تھے، لوگ کیا تھے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ان کے واقعے سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ہمیں چیزوں کے نام نہیں بتائے۔ سلون جو ورڈ ہے یہاں پر یہ جمع ہے مرسل کی، اور ہمیں پتہ ہے ہمیں واو نون اینڈ پہ ہے تو جس کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مرسلون کا جو ورڈ ہے اس میں آپ دیکھیں یہ دو طرح کے ورڈ ایک ہوتے ہیں، ایک ورڈ ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل۔ سین کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں یا سین کے نیچے زیر لگا دیں، اگر آپ سین کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنے والا، یعنی کہ جیسے کسی نے کوئی چیز بھیجی۔ مرسل جس کو بھیجا گیا، تو یہ فرق ہے اس میں۔ اگر آپ کبھی مرسل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھیجنے والا۔ اب یہاں پہ اس صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں تو بھیجنے والا کون ہے، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نا۔ مرسل جس کو بھیجا گیا، اور وہ پیغمبر تھے جو بھیجے گئے تھے۔ تو آیت نمبر 14 میں اب پیچھے ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ پیغمبر تھے، یعنی کہ ایک سے زیادہ تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے واو نون اینڈ پہ تھا تو وہ مرسلون، تو ہمیں پتہ ہے کہ جمع تھی۔ اب اس آیت میں ان کے نمبر بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کتنے تھے وہ رسول جو تھے۔ تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو رسول تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ یہ انہوں کون ہے؟ یہ وہ بستی والے لوگ ہیں۔ وہ بستی والے جو لوگ تھے انہوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے قوت بخشی ایک تیسرے کے ساتھ، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھیجا ان میں، تاکہ وہ جو دو تھے ان کی ایک طرح سے تھوڑی طاقت ان کے پاس آ سکے، کیونکہ پوری بستی ورسز دیز ٹو پیغمبر آپ کہہ لیں تو ایک طرف دو پیغمبر تھے صرف، اور ان کے مقابلے میں پوری بستی تھی، جتنے بھی لوگ اس بستی میں تھے سب اگینسٹ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت بڑھانے کے لیے ایک اور پیغمبر جو تھا وہ بھیجا۔ اب اس پہ انہوں نے پیغمبروں نے کہا کہ ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ جو ورڈ اس کے اندر آیا نا عززنا، تو عززنا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے قوت دی، ہم نے زور دیا۔ تو عزز جو ہے عزیز سے نکلا ہے، اسی سے دیکھیں عزیز ہوتا ہے عین زا، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا۔ عزیز بھی اس سے ہے، عزت بھی اسی سے ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں ہر علاقے میں پیغمبر بھیجے۔ بعض بستیوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد پیغمبر بھی بھیجے۔ ایک جیسے آپ دیکھیں قوم فرعون کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی قوم جو تھی ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر بھیجے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ایک دور میں بھی جیسے ایک سے زیادہ پیغمبر آئے تھے، جیسے وہ تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ دیکھیں انہی کے کزن جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی ایک ہی ٹائم پیریڈ میں تھے نا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ جب چلے گئے تھے مدین کی طرف، تو وہاں پر جو جس لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، تو اس کے جو فادر تھے وہ بھی کون تھے، کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے، واللہ عالم، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ تو وہ بھی پھر ایک ہی ٹائم میں آپ دیکھیں 2 پیغمبر ہو گئے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بھیج سکتے ہیں اس طرح سے کہ ایک علاقے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی بھیجے گئے۔ اگلی آیت نمبر 15 میں وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ بستی والے لوگ۔ اب بستی والے لوگوں نے کیا ان کو پیغمبروں کو کہا کہ نہیں تم مگر انسان ہمارے ہی جیسے، ہم تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ یعنی کہ معنی بتانے کا کیا تھا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ہم اس لیے تمہاری بات نہیں مان سکتے کیونکہ تم تو خود ایک انسان ہو۔ تو ان کے خیال میں کیا تھا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں، یا یہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں پیغمبر جو ہوتے ہیں، وہ انسانوں میں سے نہیں ہونے چاہیے، پھر ہی ہم اس کی بات مانیں گے۔ انسانوں میں سے ہی ہیں تو پھر تو ہم نہیں مانیں گے، یا کوئی فرشتہ اتر آتا یا کوئی اور چیز ہوتی، لیکن تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ پھر آگے سے انہوں نے اسی پہ بس نہیں کی، پھر انہوں نے آگے ان کو یہ بھی کہا کہ نہیں نازل کی رحمان نے کوئی چیز مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان کو جھٹلا بھی دیا پیغمبروں کو، ایک تو ان کی بات نہیں مان رہے، اوپر سے ان کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ چیز کیا، انسان کب ایسی سچویشن میں چلا جاتا ہے کہ جب وہ اس حد تک گر جاتا ہے، جب انسان کے اندر بہت تکبر ہوتا ہے، غرور بہت ہوتا ہے انسان میں، اس میں اپنی بڑائی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ اس بات سے بھی نہیں ڈرتا کہ وہ دوسرے کے اوپر کس کس طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ تو اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کی بات کو جھٹلا دیا، اور نہ صرف جھٹلایا، ان کو جھوٹا بھی قرار دیا۔ اب یہ صرف کیا انہی کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا تھا، بلکہ ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ یہی بات کرتے تھے۔ ہم نے اب تک کافی صورتوں میں یہ دیکھ چکے کہ یہی بات وہ کرتے ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہیں جنہوں نے ماننی نہیں ہوتی اپنے پیغمبر کی بات، تو وہ ان کو یہی بات بولتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح کے رسول ہو، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، بازار میں گھومتے پھرتے ہو، تو باہر یعنی کہ چلتے پھرتے ہو باہر، ہماری طرح ہی ہے تمہاری ساری چیزیں، پھر تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اور یہ انسان اس صورت میں کرتا ہے جب آپ نے ماننا نہ ہو، پھر آپ کو ہیلے بہانے چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسکیوز ہمیں ملے اور ہم انکار کر دیں۔ اگر یہ فرشتوں کی صورت میں آ جاتے کہ فرض کریں اللہ تعالیٰ رسول فرشتوں کی صورت میں بھیجتے، تو پھر انہیں کیا اعتراض ہونا تھا کہ اب ہم یہ تو فرشتہ ہے، ہم فرشتہ اور ہم تو انسان ہیں، اس میں ہم میں بہت فرق ہے۔ اب فرشتہ جو کام آپ کو کر کے دکھائے گا، آپ آگے سے یہی کہیں گے کہ وہ تو اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر وہ چیز گزری جو ہم کسی کے اوپر بھی کوئی آزمائش آتی ہے، ان کے اوپر وہ ساری چیزیں ایک ساتھ آئیں، مطلب ہر چیز انہوں نے اپنی لائف میں فیس کی۔ انہوں نے اتنی زیادہ انسلٹ ہوئی ان کی، کتنی ان کی لوگ جو تھے ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، ہم سے تو تھوڑی سی بھی اپنی انسلٹ برداشت نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو لوگ بہت باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی ساری اولاد فوت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ کے، اور وہ 6 مہینے کے بعد ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن سب کے سب فوت ہو گئے۔ ان کی اتنی جو سپورٹ کرنے والی بیوی تھی جن سے ان کو بہت محبت تھی، حضرت خدیجہ سے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے چچا جو ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے بالکل۔ تو اب ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے لیسن ہے، ہم ان کی لائف کو دیکھ کر ان کو ایز اے رول ماڈل ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ ایسی آزمائش آئی تھی، ایسی کوئی تکلیف آئی تھی، تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہی چیز اگر فرشتہ ہوتا کوئی، تو ہم کیسے فرشتے کے ساتھ اپنی لائف ریلیٹ کر سکتے تھے؟ کیونکہ فرشتوں کے تو ایموشنز نہیں ہوتے جیسے ہم لوگوں کے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پرابلم ہونی تھی، ہم کہتے کہ لو بھی اب فرشتوں کو کیا پتا کہ کسی کے مرنے کا دکھ کیا ہوتا ہے جو انسان کو پتہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری ہی طرح کے انسان تھے، ہماری ہی طرح ان کو بھی دکھ ہوتا تھا، لیکن بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور
ضرور کہا کرتے تھے کہ جتنا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا لوگوں پہ جو آزمائشیں آتی، پیغمبروں کی آزمائشیں ان سے ڈبل ہوتی ہیں۔ تکلیف بھی، جیسے کوئی سمپل سر کا درد ہے یا بخار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر ایک بندے کو جو بخار ہوتا ہے مجھے اس سے ڈبل ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف سے وہ گزرتے ہوتے تھے۔ تو ان کی سیرہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اٹس فل آف لیسن۔ اتنے لیسن ہے سیرہ میں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے پتہ چلتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم جس سچویشن میں اب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایسے حالات آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ اس سے آپ کو بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر وہ کر سکتے تھے تو میں بھی کوشش کر سکتی ہوں۔ ہمیں کیونکہ آخر وہی ہی از اوور رول ماڈل، ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے۔ تو ان کی سیرہ اگر ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھنی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیرہ کے ساتھ آپ کو قرآن بھی بہت اچھا سمجھ آتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اب پیغمبروں نے کہا، اب دیکھیں کہ وہ لوگوں نے کس طرح سے ان کے اوپر ایک کہہ لیں کہ بہت انسلٹنگ وے میں بات کی پیغمبروں سے، ان کی توہین کی، ان کو ایک سخت الفاظ استعمال کیے۔ کسی کے ہمارے منہ پہ کوئی آ کے ہمیں کہتے تم جھوٹی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو، کتنا برا لگتا ہے۔ کوئی بھی آپ سے آ کے یہ کہتے کہ تم جھوٹ بولتی ہو، حالانکہ چاہے آپ بولتے ہی ہو، سچ ہی ہو یہ بات، لیکن پھر بھی اس چیز کو فیس کرتے ہوئے ہمیں ایک دم سے کوئی ہمارے منہ پہ کہہ دیتا ہے تو آپ کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے۔ ان پیغمبروں نے اس ساری چیز کے ان ریٹرن کیسا جواب آگے سے دیا ہے نمبر 16 میں۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ کہیں سے بھی آپ کو غصہ نہیں پتہ چل رہا، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اب انہوں نے بھی ویسا ہی جیسے کہتے ہیں نا نہلے پہ دہلا، کہ جیسا سوال تھا ویسا ہی آگے سے جواب دیا انہوں نے بھی۔ ان کے جواب سے آپ دیکھیں کتنے کام ڈاؤن ان کی پرسنالٹی، تحمل والے، کتنے صبر کے ساتھ، اور کتنا بہترین جواب ان لوگوں نے دیا۔ تو 3 چیزیں یہاں پر جو یہ پیغمبر تھے انہوں نے بتائی بستی والوں کو۔ نمبر 1 چیز انہوں نے کیا بولی کہ ہمارا رب زیادہ جانتا ہے۔ قالو ربنا یعلم، کتنی زبردست بات ہے کہ ہم بھی اگر کبھی ایسے ہو تو ہم یہی کسی کو کہیں کہ ہمارا اللہ جانتا ہے، اللہ نوز دا بیسٹ، اللہ کو سب پتہ ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کیا کہی کہ انا الیکم، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف، لمرسلون، البتہ بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے بستی والوں کو کلیئر کر دی کہ ہمارا اللہ جانتا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 17 میں اب آگے وہ ان کو ایک بات بتا رہے ہیں، پیغمبر جو تھے ان بستی والوں کو بتا رہے ہیں نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا، یعنی کہ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ کی بات آگے پہنچا دیں۔ ہدایت دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم صرف پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ بلاغ کا جو ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تبلیغ کرنا، پہنچانا، آگے پہنچانا، مقصد اور منزل تک پہنچنا، یعنی کہ آخری حد تک پہنچنا، اپنی ڈیسٹینیشن تک، جو انسان کی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا، وہ بھی اس میں معنی میں آ جاتا ہے۔ اور مبین کا جو ورڈ ہے، مبین کے معنی ہوتے ہیں کھلم کھلا، واضح، کلیئر، کرسٹل کلیئر، جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو آپ کو، ایز اٹ از، پوری کی پوری چیز پہنچا دینا، پوری کی پوری، بغیر کسی کمی کے، کوئی کمی زیادتی کیے بغیر، جیسے جو چیز آپ کے ہاتھ میں آئی آپ نے اس چیز کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیا۔ تو عمل کی بات یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی بات کو واضح اور صاف صاف پہنچانا تاکہ دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ کی بات کو آگے پہنچائیں کہ سامنے والے کو بات سمجھ آ جائے، دل میں اتر جائے، اس کے گھما پھرا کے نہ بتائیں، اس طرح سے کمپلیکیٹڈ طریقے سے نہ بتائیں کہ دوسرا بندہ کنفیوز ہو کے رہ جائے۔
اور اس میں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بات ہے ہم سمجھانے کی خاطر اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں بات کو، یا کسی سے کہ ہم اگر میں اس کو نا بات کو تھوڑا سا ایسے کر دوں گی تو یہ اس کے فائدے کی بات ہو جائے گی یا اس کا انٹرسٹ کی بات ہو جائے گی، تو پھر یہ نا میری زیادہ واہ واہ ہو جائے گی، یہ مجھے زیادہ اپریشیٹ کرے گی۔ تو اس طرح سے جہاں پہ بھی آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی ایسا خیال آ جاتا ہے نا کہ میری رسپیکٹ ہو جائے، میری عزت ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ نے کبھی باتوں کو یا اللہ کی چیز کو ادھر ادھر تھوڑا سا گھما بھی دیا، یہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ یہودی لوگ یہی کام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس جو بک اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تورات، وہ بک ایسی تھی کہ وہ بک سارے لوگوں کا ایکسس نہیں تھا اس کتاب تک، اور وہ کتاب ان کے جو ریبائز ہوتے تھے، جیسے پریسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو ہوتے ہیں ان کو ریبائی کہتے ہیں، تو وہ ریبائز جو ہوتے تھے انہوں نے اپنے جو گرجا جو ان کی اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سیناگاگ شاید کہتے ہیں اس کو، ان کی جو جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر ان کے وہ بک ہوتی تھی، اور وہ عام جنرل پبلک کے ایکسس میں نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگوں کو جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ان ریبائز کے پاس جاتے تھے اور ان سے جا کر اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے، تو وہ ریبائی پھر اندر جا کر وہ کتاب کھول کر پھر اس کتاب میں سے مسئلہ ڈھونڈ کر تو وہ آ کر ان کو بتاتے تھے۔ اب وہ کام کیا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس تو کوئی ایلیٹ بندہ آتا تھا، کوئی جیسے ہائی اسٹیٹس والا، ہائی کلاس، اپر لیول، اپر جو کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ، کوئی ان میں سے کوئی آ گیا اور اس کو کوئی مسئلہ پڑ گیا، تب یہ ریبائز بات ٹویسٹ کر دیتے تھے اور وہ بات کو اس طرح سے لے آتے تھے کہ تاکہ وہ بات ان کی فیور میں آ جائے، کیونکہ اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا تھا کہ جب وہ بات ان کو ان کے فیور میں کرتے تھے تو وہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کرنے لگ جاتے تھے، اور وہ پھر ان پہ رسپیکٹ کرتے تھے، ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور وہ کیونکہ وہ خود تو کتاب اپنے سامنے پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اب پیچھے وہ ٹویسٹ کر کے بات لا رہے ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتا، تو وہ اپنے دنیا کے فائدے کے لیے لوگوں کو جو باتیں بتاتے تھے تو وہ باتیں چینج کر دیتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی غریب بندہ کوئی آتا تھا مسئلہ لے کر ان کے پاس، تو وہ اس کو اور طرح سے بات بتاتے تھے۔ تو یہ ہمیں کہ یہاں پر جو ہے المبین، کہ جب آپ نے بات آگے پہنچانی ہے اللہ کی بات، تو ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، ہمیں ایز اٹ از پہنچانی ہے، لیکن پہنچانی حکمت کے ساتھ ہے اور ایسے انداز کے ساتھ کہ وہ بات دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ آپ کا انداز کبھی بھی ایسے ٹونٹنگ قسم کا نہیں ہونا چاہیے، انسلٹنگ قسم کا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اس کو ایسی فیلنگ آئے کہ شاید آپ اس پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جو ہمارا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپا ہے، جو ان کی جاب تھی، اللہ نے اسائن کی تھی، اب ان کی جاب ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، تو یہ تو ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور انسان اپنی ڈیوٹی جو ہوتی ہے احسن طریقے سے ہمیں کرنے کا ہے کہ جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں۔ اب آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے، بستی والوں نے کہا کہ بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، البتہ اگر تم باز نہ آئے ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ اب دیکھیں اس ایک آیت کے اندر کتنی دفعہ البتہ، ضرور، البتہ ضرور، البتہ ضرور، 3 دفعہ ایٹ لیسٹ آ گیا اس میں، تو یعنی کہ اتنی زیادہ تاکید کہ انہیں تھا کہ ہم نے فور شور ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے تمہیں، اگر تم اپنی اس چیز سے باز نہ آئے کہ یہ جو تم تبلیغ کرتے پھر رہے ہو، اگر تم اس چیز سے نہ ہٹے تو ہم یہ کر کے رہیں گے۔ تو اتنی ہمت تھی ان لوگوں کی کہ یہ اپنے پیغمبروں کو یہ بات کہا کرتے تھے۔ تطیرنا جو ورڈ ہے یہاں پر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے معنی جو ہوتے ہیں نحوست کے، منحوس، تو یہ ورڈ نکلا ہے طیر سے۔ طیر کہتے ہیں پرندے کو، تو پرندہ اور منحوس کیسے کمبینیشن ہوا؟ تو یہ اس طرح سے ہوا کہ پرانے زمانے میں جو اہل عرب ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ پرندوں کے ذریعے نا فال نکالا کرتے تھے،
ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر، اب تو مجھے نہیں پتا لیکن پہلے چھوٹے ہوتے مجھے یاد ہے، اکثر فٹ پاتھوں کے اوپر سائڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، طوطے سے فال نکالیں، طوطا فال نکالے گا، پر آئی ڈونٹ نو آگے کیا چیز ہوتی تھی، وہ میں خود شاید کارڈز رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ طوطا کوئی کال جو بھی کارڈ وہ اٹھا لیتا تھا، جی آپ کی قسمت کا کارڈ ہے یہ، وٹ ایور سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح سے ہوتی تھی۔ تو کیا کیا جاتا تھا کہ پرندوں کو ایسوسیٹ کیا جاتا تھا قسمت کے ساتھ، کہ یہ پرندے جو ہیں یہ ہیں، تو اسی سے یہ چیز پھر جو چینج ہوتے ہوتے تو طیرنا جو تھی وہ بن گئی، نحوست سے وہ چیز بن گئی۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے ان کو نہ صرف پیغمبروں کو کہا تم جھوٹے ہو، بلکہ یہاں پہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہیں نہ صرف جھوٹے، ہم تو تمہیں منحوس بھی سمجھتے ہیں۔ اب منحوس اس سے بھی زیادہ ورڈ ہے کہ کسی کو آپ یہ کہہ دیں کہ تم ہو ہی منحوس، کیونکہ آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں۔ انسان کا اپنی اپنی جو تقدیر ہے، اپنی قسمت پہ انسان کا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں۔ کوئی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ تم منحوس ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس بات سے دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اب انہوں نے کیوں کہا یہ چیز کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں؟ ان کی کہنے کی ریزن یہ تھی، یہ وجہ تھی کہ وہ انہیں منحوس سمجھتے تھے کہ جب سے رسول آئے ان کا چین ہی لٹ گیا، یعنی کہ جو سکون تھا ان کا وہ سکون غارت ہو گیا۔ اور کیونکہ جب ظاہر ہے جب بھی پیغمبر آتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں اور کچھ ان کو اگینسٹ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کنٹینیوس ایک ٹگا وار ٹائپ چیز چلنے لگ جاتی ہے وہاں پہ نا، کہ کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے۔ فیملیز کے اندر جیسے کچھ لوگوں نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا، تو فیملیز بریک اپ ہو گئی، تو اس سے کیا ہوگا، جب بھی فیملی بریک اپ ہوتی تو ظاہر ہے انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک سوچنے والی بات ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے کتنی کتنی سخت باتیں اپنے پیغمبروں کو کہیں، انہیں کہا کہ تم تو ہماری طرح کے ہو، اللہ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، تم تو جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہاں پہ ان کو کہنا ہے کہ تم منحوس ہو۔ یہ اتنی ساری باتیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کرنے کا کیا ریزن؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ، اور پھر یا پھر یہ کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو ان کی فالٹ کیا تھی، ان کا کرائم کیا تھا، قصور کیا تھا، کیا تھا رسولوں نے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو اتنا زیادہ ان کو آپ بولیں؟ تو صرف ایک یہ بات تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو اتنی اتنی سخت باتیں کہیں؟ اس کے علاوہ تو پیغمبر کچھ بھی نہیں کہتے تھے، نہ ان سے کوئی صلہ مانگتے تھے، کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، انہیں یہ نہیں کہتے تھے میں تمہیں یہ بات بتاؤں گا پھر تم ہمیں اتنے پیسے دو، تم ہمیں اتنا کوئی فائدہ دو، وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ وہ صرف بس یہ کہتے تھے کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مان لو، آخرت پہ ایمان لے آؤ اور رسولوں کے پیروی کرو، بس اتنی سی بات کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں تک ان کو کہا کہ اب ہم تمہیں سنگسار بھی کر دیں گے، مار بھی دیں گے تمہیں، اور سخت دردناک عذاب بھی دیں گے۔ باتیں دیکھیں ذرا کیسے جیسے خدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 19 میں اب یہ پیغمبروں نے، آیت نمبر 19 میں پیغمبر بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا پیغمبروں نے نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی نحوست ہے جو تمہیں لگی ہوئی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہو قوم، ایک لوگ جو حد سے بڑے ہوئے ہو، کہ یہ جو بھی کچھ ہے تمہارے اپنے ہی اعمالوں کا نتیجہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ منحوسیت ان کی وجہ سے آ گئی، یہ منحوسیت اپنے تمہارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ ورڈ ہے نا یہاں پہ مسرفون جو ہے، قومن مسرفون، تو مسرفون ورڈ جو یہ اسراف سے نکلا ہے۔ اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، خاص طور پہ دیکھیں جیسے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بڑا یوز ہوتا ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنی جو ایکسپینسز ہیں ایک ماڈریٹ ان کو لیول پہ رکھنا چاہیے، ہر چیز کو ان دا مڈل رہیں، کسی بھی چیز کی ایکسٹریم پہ نہ جائیں۔ آپ نے خرچہ کرنا ہے، آپ نے کوئی جیسے شادیوں پہ خرچے کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی ان ماڈریشن ہونی چاہیے،
بہت زیادہ حد سے نہ بڑھ جائیں کہ بس اتنا ہے کہ بس دیا ہے نا اللہ نے تو پھر کیوں نہ خرچ کریں، دکھائیں لوگوں کو اللہ نے ہمیں اتنا دیا، ہم اتنے بلیسڈ ہیں۔ تو اسراف حد سے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اسراف کرتے ہیں۔ ہر اب اس میں ہمیں جو بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے نا کہ دیکھیں ہر انسان کی نحوست اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ جو اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ان عمل کی، ان اعمال کی بیسکلی جو نحوست ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ دور دور تک جاتی ہے۔ سم ٹائم اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیز چھین لیتے ہیں، یا وہ چیز ہمارے پاس آتے آتے رہ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھے دی ہی نہیں، میں نے تو اتنا یہ کیا وہ کیا، مجھے ملنی چاہیے تھی مجھے نہیں ہوئی۔ ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ میں بھی ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو ہمیں ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے جو اللہ کی نافرمانی کے باعث بنتی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے اسراف کی بات ہو رہی ہے، اسراف میں بھی ہم لوگ کتنا اپنے اپنی جگہوں پہ اسراف کرتے ہیں، کپڑے بھی لیتے ہیں، دیکھیں ہمارے پاس کتنے کپڑے ہوتے ہیں، بے شمار کپڑے کہ ہمارے پاس حساب بھی نہیں، کہ اتنے کہ ہمیں گنتی میں بھی نہیں کہ ٹوٹل کپڑے ہمارے پاس کتنے ہیں۔ کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی پہننے کی، کچھ ایسے ہیں جو ہم نے ایک یا دو دفعہ سے زیادہ پہنے ہی نہیں، پڑے ہوئے ہیں ابھی تک ہمارے پاس، لیکن اتنے ہیں کہ ان کی باری ہی نہیں آتی۔ پھر ہم اور لینے جاتے ہیں چیزیں تو بس لیے ہی چلے جاتے ہیں، شادیوں پہ خرچہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم ایسے حدیں ہی پار کر جاتے ہیں، اتنی اتنی چیزیں شادیوں پہ۔ اگر آپ کے کچھ کھانوں سے بات بن سکتی ہے تو اس میں آپ کو پورا لمبی ایک ٹیبل سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا کچھ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اب جیسے ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں مجھے یاد ہے ایک وقت کہ ہم کسی شادی میں ایک دفعہ پاکستان جب گئے تو ٹینٹ کی، تو کھانوں کی تو چلیں جو ورائٹیز تھیں، میں تو حیران رہ گئی دیکھ کے کہ جو سمپل سیلڈس ہیں اتنی ورائٹی صرف سیلڈ کی ہی رکھی ہوئی ہے۔ اب ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، آپ ایک سیلڈ رکھیں، آپ ایک یا دو مین کورسز رکھیں، رائس رکھ لیں یہ، لیکن اس میں آپ نے اتنی لمبی لائن لگائی ہوئی۔ تو کبھی انسان اس وقت یہ سوچے کہ اگر ہم تھوڑا کم کسی کو کھلا دیں گے، مین مقصد تو کھانا کھلانا ہے، وہ پیسہ جو آپ سیو کرتے ہیں آپ کسی غریب کو دے دیں تاکہ اس کے گھر میں بھی چولہا چل جائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اتنی ورائٹیاں لوگوں کو دے کے تو کیا خیال ہے کہ جب یہ لوگ گھر جا کے کھا پی کے جائیں گے تو تب کیا ہماری تعریفیں کر رہے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے شاید یہ آ کے بات کریں کہ ہاں بڑا بڑا کیا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی کبھی آپ کی عزت تو نہیں کریں گے نا، پھر بھی کبھی خوش نہیں آپ کسی کو کر سکتے۔ تو ہم اللہ کو ناراض کر کے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم اسراف سے بچ سکیں کسی بھی طرف سے ہو، اور ہم نے اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا۔ پھر یہ پیغمبر کہتے ہیں تم ہماری جان کے پیچھے اس لیے پڑ گئے ہو کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے، کہ کیا ریزن ہے تمہاری ہمارے ساتھ اتنی دشمنی کرنے کی، اتنی بڑی بڑی اتنی سخت باتیں بولنے کی، صرف اس لیے کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ایک اچھی بات تمہیں بتاتے ہیں، تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، بلکہ تم خود حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ تو پیغمبروں نے آ کر انہیں حدود کے اندر رہنا سکھایا۔ نصیحت یہی تھی نا ان کی، کہ وہ لوگوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ حد سے مت بڑھو، اپنی لیمٹس کو کراس نہ کرو۔ جبکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم سب لوگ، ہمارے ارد گرد والے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہم شادی کی چلیں مثال لے لیں، یہ وہ مثالیں جو بہت کامنلی یوز ہوتی ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اتنی شادی، اتنے دھوم دھڑکے سے کرنا، اتنا پیسہ اس میں ضائع کرنا، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری خواہش ہے کہ اب میں
اس طرح سے شادی کروں جو آج تک کسی نے نہ کی ہو. لوگ آئیں اور یاد رکھیں کہ بھئی ایک شادی میں گئے تھے، وہ تو ایسی شادی تھی کہ اس جیسی کہیں دیکھی نہیں، بہت خرچہ کیا ہوا تھا، بہت خرچہ کیا. پھر کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے لوگ بات کریں گے، اس کے بعد کیا؟ کہہ کو کہ وہ تو گئے، آپ کے نامہ اعمال میں وہ چیز لکھی گئی. تو جو پیغمبر تھے انہوں نے آ کر لوگوں کو ان لیمٹس کا بتایا کہ دیکھیں آپ اپنی حد کو کراس نہ کریں، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، ان چیز کے پیچھے جائیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کریں. تھوڑا سا ہم نا اسراف کا معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں کھل کے پتہ چل جائے ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ کہتے ہیں کہ اعتدال سے ہٹنا. اعتدال کیا ہوتا ہے؟ مڈل کی چیز. ایک چیز ہوتی ہے ایک ایکسٹریم، ایک دوسرا ایکسٹریم. ان دونوں ایکسٹریم کے درمیان کا جو مڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک اعتدال ہوتا ہے، درمیانہ روی اختیار کرنا. تو جب بھی انسان اس مڈ پوائنٹ سے ڈیویٹ کرے گا، ادھر آپ رائٹ کی طرف یا لیفٹ کی طرف، تو جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں تو وہ اسراف میں آ جاتا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر معاملے میں اعتدال سکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے مڈل میں رہنا ہے. جیسے کھانے پینے میں بھی دیکھیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کھانے میں آپ کا بہت زیادہ کھانے پہ بھی سپینڈ نہ کریں کہ اتنی آئٹمز آپ کے گھر میں بن رہی ہیں، ایک بھی آپ نے کھانا بنایا شوڈ بی انف. خرچ کرنے کے حساب سے، سونے جاگنے میں، شادی بیاہ میں، کسی بھی قسم کی گیدرنگ ہو گئی، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا پیغمبروں کے ذریعے کہ ہمیں اپنی چیزیں جو ہیں کسی بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں جب بھی ہمیں کوئی بتاتا ہے نا، اگر کوئی بندہ ہی کہے ہمیں، آپ کو فرض کریں کسی بھی چیز میں آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر آپ اسراف کر رہی ہیں، آپ مت کریں، اب کیا ہوگا؟ آپ کو بہت برا لگے گا. وہ شخص جس نے آپ کو یہ بات بولی تھی، اب تو آپ اس کے دشمن بن جائیں گے، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تم کون مجھے بتانے والی؟ بھی میں کسی سے پیسے لے کے تو نہیں کر رہی، میرے پاس اپنی منی ہے، میں اپنا کماتی ہوں، ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے تو پھر کیوں نہ کریں؟ اور آپ کیوں مجھے آ کے بتا رہی ہیں؟ آپ کا رائٹ ہی کیا کہ آپ مجھے معاملات میں آ کے بولیں. تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی لوگ جو بھی آپ کو کہے گا آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں. جو بندہ مڈل میں چلنا بھی چاہے گا تو پھر لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ تو بالکل بھی، کیا تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے؟ اب لوگ کیا سوچیں گے کہ تم اتنی غریب ہوگی کہ تمہارے پاس کوئی ہے ہی نہیں، کیسی سادہ سی تم نے شادی کی. پھر لوگ بھی آپ کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تو آپ کے پیچھے پڑیں گے. جب بھی کوئی آپ کو اسراف سے بچنے کا کہے گا تو اس کے پیچھے سارے ہی لوگوں نے اٹیک کر دینا. اسی طرح یہ رسول بھی جو تھے جب یہ بات کیا کرتے تھے تو پوری کی پوری قوم ان کے پیچھے لگ گئی، سب ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. اچھا یہ جو انہوں نے بولا تھا نا اپنے پیغمبر کو کہ تم نحوست ہے تمہاری، تم منحوس ہو، تو یہ صرف انہی کو نہیں کہا گیا. ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ یہ باقی پیغمبروں کو بھی بولا گئی تھی یہ چیزیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے، کہ وہ منحوس ہیں اس لیے ہم پہ یہ مصیبت آئی ہے. تو وہ بھی ان کو منحوس کہا کرتے تھے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یہ سورہ نمل میں ہے 47 آیت کے اندر، تو اس میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا تھا جب لوگوں وہ جو مشرکین مکہ تھے، جب ان پہ کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، یہ ساری جو تکلیفیں ہم پہ آ رہی ہیں ان کی وجہ سے آ رہی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، پرانے نبیوں کو پچھلے ٹائمز میں بھی جو تھے کہ باقیوں کو بھی کہا گیا. تو پیغمبر، کیونکہ سارے پیغمبر ایک ہی پیغام دیتے تھے، اللہ کا پیغام دیتے تھے اور ان کو لمٹس کا بتاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ پھر سارے ان کے پیچھے اسی طرح ہی پڑ جاتے تھے. اب آیت نمبر 20 سے
ایک شخص کا قصہ شروع ہو رہا ہے. تو آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور آیا ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے، یعنی کہ سبرب آپ کہہ لیں، کہ وہاں سے آیا. اور کیسے آیا؟ چلتا ہوا آیا؟ نہیں، دوڑتا ہوا آیا. جو ورڈ یوز ہے نا یسعا، جلدی جلدی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، رسولوں کی بات مان لو. یعنی کہ وہ کہاں دور دراز کسی شہر میں تھا، تو جب اس تک یہ بات پہنچی کہ اس ایک بستی کے لوگ جو ہیں اپنے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس نے اسی وقت بھاگتا ہوا آیا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان کی سائیڈ لینے کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو تھا اس کا نام تھا حبیب النجار. تو یہ حبیب النجار یہ بندہ تھا، دوڑتا ہوا دور سے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہی ان کی سپورٹ کے لیے ایک طرح سے تھا. اور اس سے دیکھیں ہمیں ایک بات کیا پتہ چلتی کہ وہ لوگ جو ان کی بستی والے تھے جو اپنے نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، ان کے سامنے رسول ہیں، ان کے اندر ہیں، لیکن انہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، وہ مان کے ہی نہیں دے رہے. اور جبکہ یہ شخص جو ان رسولوں کے درمیان تھا بھی نہیں، لیکن دور سے کہیں سے آیا، اور آتے ہی کیا کہا اس نے کہ ان کی پیروی کرو، ان کی بات مان لو. تو ہمیں اس سے ایک عمل کی بات کیا پتہ چلتی ہے، ایک پتے کی بات آپ کہہ لیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہاں کہاں سے انسان کی حمایت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. سم ٹائم آپ کو اپنا آپ لگتا ہے کہ میں بالکل اکیلی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سنیں. اگر آپ حق پر ہیں، یہ شرط ہے، اگر آپ حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مددگار ضرور بھیج دیں گے. کیونکہ یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ اکیلے تھے، 3 تھے اور ان کے مقابلے میں پوری بستی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ان کی سپورٹ کے لیے بھیج دیا. آگے آیت نمبر 21 میں وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ پیروی کرو جو تم سے کوئی مدد نہیں مانگتے، نہ ہی وہ تم سے کسی صلے کی توقع رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ کیا مانگتے ہیں تم سے؟ وہ تو آپ لوگوں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. وہ تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تمہیں کہتے ہیں تو تم ہمیں اب اتنے پیسے دو، پھر ہم تمہیں یہ اس طرح کی باتیں بتائیں گے، ہم یہ کریں گے تم ہماری عزت کرنا، ہم یہ کہیں گے. انہوں نے تو کوئی چیز، کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی چیز ایسی نہیں انہوں نے کہی. تو یہ بندہ یہی ان کو کہنے لگا کہ وہ تو تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بے شک یہ جو لوگ ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت کے اوپر ہیں یہ لوگ. اب یہ جو بندہ ان کے اندر تھا بھی نہیں، اس نے اتنی دور سے کیسے جان لیا ان رسولوں کے بارے میں؟ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری آنکھ ہوتی ہے، ہم ایک تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بستی والے لوگ تھے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، رسول ان کے اندر تھے. ایک آنکھ ہوتی جو آپ کی دل کی آنکھ ہوتی ہے، جس کو بصیرت کہتے ہیں، کہ آپ جو انسان کی سوچ سمجھ ہوتی ہے، کہ ہم اپنی سوچ کے ساتھ، عقل کے ساتھ ہم ڈیسیجن کرتے ہیں، عقل سے دیکھنا، آنکھ سے نہیں دیکھنا. تو یہ بندہ جو تھا اس نے اپنی بصیرت سے جان لیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رسول ہیں اور یہ سچے رسول ہیں. اس کی ریزن کیا تھی کہ یہ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے. یہ چیزیں جب اس بندے نے دیکھی کہ ان کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے، کسی سے نہ کوئی مدد لیتے ہیں، نہ ہی کسی سے صلہ مانگتے ہیں، یہ صرف ایک اپنا پیغام اللہ کا پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں جو کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اس بندے کو پتہ چلا دوسری جگہ بیٹھے ہوئے کہ پیغمبروں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے، تو وہ وہاں بیٹھا نہیں رہ گیا. بندہ سوچتا ہے کہ پوری بستی وہاں پر اگینسٹ ان کے 3 لوگوں کے کھڑی ہے، میرے ایک سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں ایک جاؤں گا تو 4 ہو جائیں گے، پر
what difference it is gonna make. آپ نہیں اس چیز پر کرتے کہ نہیں میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو پھر میں یہیں پہ بیٹھی رہتی ہوں. اس بندے نے ایسی سوچ نہیں کی. وہ بندہ نکل پڑا، بھاگ کھڑا ہوا، چاہے جو بھی کچھ ہو وہ بھاگ گیا وہاں سے. بھاگتا ہوا گیا کہ میں جا کر تو ان کی سائڈ لوں، ان کو بتاؤں کہ یہ آپ جو جن کو ٹھکرا رہے ہیں، جن کو آپ جھوٹ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں جن کی، یہ رسول ہے. تو اس سے ہمیں اپنے لیے بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں ایسا پتہ چلے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ میری ایک کے کھڑے ہونے سے کیا فرق پڑے گا. آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کتنے بلند کر دیں گے کہ وہ کھڑا ہونا اس وقت آپ کو کتنا اجر دے گا. یہ آپ کو آگے کی آیات میں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ایسے ہی نہیں ہمیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہم نے جب سٹارٹ ہی کی تھی تو ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ بتا دیں ایک ان کو مثال ان بستی والوں کی. تو یہ بستی والوں کا قصہ کسی ریزن سے بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر اس بندے کا کیریکٹر بھی ہمارے سامنے لایا گیا. اس کیریکٹر کے ذریعے ہمیں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو ایک بات تو ہمیں یہی پتہ چلی کہ بندہ بیٹھا نہیں رہ گیا. جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ بھاگتا ہوا چلا آیا. اس سے کوئی بات اگر آپ کو پتہ چلتی ہو کہ بھاگنے کا ذکر تو ہم نے بہت زیادہ پڑھا ہے ابھی، ابھی پچھلی کئی صورتوں میں ہم پڑھ چکے. سورہ واقعہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بھاگتے ہیں ان کا اجر کیا ہوتا ہے. کہاں بھاگتے ہیں؟ جسٹ ایسی بھاگتے ہوئے ادھر ادھر چکر کاٹی جا رہے ہیں؟ نہیں، بھاگتے ہیں نیکی کی طرف، اچھی چیز کی طرف. یہاں پر بھی یہ بندہ بھاگتا ہوا کہاں گیا؟ نبیوں کی سپورٹ کے لیے، ایک اچھی کاز کے لیے بھاگتا ہوا گیا. اسی طرح آپ کسی بھی نیکی کے کام کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے تو اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں بھاگو. تو سورہ واقعہ کے اندر بھی ذکر تھا اسی میں. پھر اسی طرح ہم نے سورۃ رحمان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا لوگوں کو کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا اجر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہم نے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم مڈل میں چلنے والے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاتے کہ نہیں میں اتنا زیادہ نہیں اب دین میں کام کر سکتی، بس اتنا ہی کروں جو میں آسانی سے جتنا ہینڈل کر سکوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سکون بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان کو بس یہ غرض ہوتی کہ نہیں جہاں پر نیکی کا موقع ملا ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، بس آگے بڑھ جاؤ. سوچے سمجھے بغیر کود پڑتے ہیں کہ نہیں کر بیٹھو، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا. جہاں پہ ضرورت ہوئی، پیسے دینے کی ضرورت ہوئی، اسی وقت نکال کے کاگے. وہ یہ وغیرہ میں نہیں پڑ جاتے کہ ہاں لیکن کیا ہوگا، میں وہاں کیسے خرچہ کروں گی، میں وہ بل کیسے دوں گی، میں یہ کیسے کروں. وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، وہ دے بیٹھتے ہیں کہ اس کے بعد اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. ان لوگوں کا اجر ڈیفرنٹ ہے. سوچ بچار میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں وہ ان چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے. پھر اس میں اگر آپ نے نیکی کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اب اس میں آپ بیٹھ کے مشورے بھی نہیں کرنے چاہیے کہ میں نے کسی جگہ چیریٹی دینی ہے، اب میں بیٹھ کے 10 لوگوں سے پوچھی جاؤں آپ کے خیال میں مجھے دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، میں وہاں چیریٹی دینی چاہ رہی ہوں. یہ کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک تو آپ نے اتنا زیادہ ٹائم کر کے اندر وہ ہو سکتا ہے نیکی کا موقع ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. دوسری چیز اس میں کیا ہوگی کہ جتنے لوگوں سے آپ بات کریں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ آپ کو اس کے اگینسٹ بھی کر دیں. نہیں دیکھو کیا فائدہ، پتہ نہیں یہ اوتھینٹک بھی ہے جگہ کہ نہیں، پتہ نہیں تمہارا مال کہاں چلا جائے گا، کوئی نہیں اتنا کیا پڑی یہاں پہ دینا، اور موقع مل جائیں گے وہاں دے دینا. اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس نیکی سے ہی ہٹ جاتے ہیں. تو جب نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا موقع آیا، بجائے کسی سے ادھر ادھر پوچھنے کے جمپ ان، اسی وقت کر گزرے اس چیز کو.
اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی جو ہوتے تھے وہ بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوتے تھے۔ اس میں آپ کو حضرت ابو بکر کی مثال یاد ہوگی کہ سب سے زیادہ وہ کیا کرتے تھے، ہر چیز میں جہاں ضرورت ہوتی اپنا پورا پورا گھر لا کے رکھ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر جو تھے وہ ان کو بہت کمپیٹ کیا کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں اب اس دفعہ میں حضرت ابو بکر کو نہ ان سے آگے نکلوں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا کہ ہم نے جہاد پہ جانا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سامان کا بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کے لیے سامان کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھیں اس وقت۔ تو جب حضرت عمر جو تھے انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، آدھا انہوں نے کہا اب تو میں حضرت ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں تو پورا آدھا گھر اپنا اٹھا کے لے آیا ہوں یہاں پہ۔ بڑے خوشی خوشی آئے، تو جب آ کے دیکھا آگے ابو بکر صدیق آئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں اپنے گھر کا پورا سامان لے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ اللہ کے رسول۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ میں حضرت ابو بکر کو کبھی نہیں ان کو کمپیٹ کر سکتا، ان سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، ہی از آلویز ایٹ دا ٹاپ لیول۔ تو اس طرح سے انسان کو ہونا چاہیے کہ آپ بس آگے اللہ کا نام آ جائے کہیں پہ، اللہ کی خاطر چیز ہونی ہے تو بس دوڑ لگا دیں، بس کہہ دیں کہ بس ایسے چھینا جھپٹی بھی کرنی پڑے کریں، چھینا جھپٹی مجھے مل جائے، بس میں کر لوں میں کر لوں، اللہ مجھ سے کرا دے یہ کام۔ ایک حدیث ہے اس میں کہ اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا اس بات کا ذرا زیادہ اندازہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس وقت کہتے ہیں ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسی وقت کہ نبی آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے شامل کر دے، ان میں ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ دیکھ کر ایک اور شخص نے بھی بولا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ اے نبی آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تھا نا وہ تم سے سبقت لے گیا، یعنی کہ اس نے جو بولا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، وہ فرسٹ ون تھا جس نے یہ کہی، اور اس سے پہلے کوئی رول ماڈل نہیں تھا کہ جو ہو کہ اس کو دیکھا دیکھی آپ نے، اس نے اپنے دل سے یہ بات بولی تھی۔ جبکہ جو دوسرے والا بعد والا جو بندہ تھا، اس نے اس بندے کی دیکھا دیکھی میں اس نے بھی آ کے کہہ دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر وہ نہیں ہے جو سب سے پہلے کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ نیکی جو دیکھیں سب سے بڑی نیکی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جسے کوئی نہ کر رہا ہو اور آپ کر بیٹھیں اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی ایک کر رہا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز آپ خود انیشیٹ کرتے ہیں یا آپ یو آر دا فرسٹ ون، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلا بارش کا قطرہ جو ہوتا ہے اس کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے خوف بھی، لیکن اس کے پیچھے دوسرے لوگوں کو فالو کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، انہیں جسٹ اس کو کاپی کرنا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ جو بندہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حبیب النجار، یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف تو 3 رسول ہیں اور دوسری طرف پوری قوم کھڑی ہے، لیکن اس نے پھر بھی حق کا ساتھ دیا، حق بات کے لیے دوڑتا ہوا آیا، حق کو اس کے ساتھ سٹینڈ لینے کے لیے وہ آیا۔ پھر اس نے آگے سے کیا بولا؟ آیت نمبر 22 میں کہتا ہے اور کیا ہے مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، کہ مجھے کیوں نہ کروں میں اس کی عبادت جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ ہے ہی اس قابل۔ تو اب یہاں پر کہ تم مانو یا نہ مانو، لوٹ کر تو جانا اسی کے پاس ہے۔ اب ہم اس چیز کو جتنا مرضی ڈینائی کریں، ہم آخرت کے دن کو ڈینائی کریں، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے، ہم دنیا میں کرے چلے جا رہے ہیں، غلط غلط چیزیں کیے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا یقین نہیں آخرت کا نا، یا ہم سوچنا نہیں چاہتے، ہم ٹھیک ہے جب آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو ہم اپنا کام پورا کریں۔ تو ہم اس چیز کو پیچھے کا، آپ مانیں یا نہ مانیں، آخر جانا تو آپ نے اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تو حقیقت تو ٹل نہیں سکتی۔ اس ایک بات کے اندر یہ آیت نمبر 22 میں جو اس بندے نے بولی ہے، آپ دیکھیں کہ اس نے پوری توحید اور آخرت
کی جو تھی اس نے بات بتا دی ایک سینٹنس کے اندر. یہ دیکھیں اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں. تو اللہ کی وحدانیت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی اس میں. اور آگے جو اس نے کہا کہ اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو اس سے قیامت کے دن کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم سب نے ایک دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اللہ نے ایک دن ہمیں سب کو اکٹھا کر لینا ہے. تو ایک سینٹنس میں دیکھیں اس بندے نے دونوں باتیں، کتنی حکمت والی چیز اور کتنا خوبصورت طریقہ دیکھیں تبلیغ کرنے کا. اب اس میں جو ہے نا عابد جو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے جیسے عبد ہوتا ہے بندہ عبادت کرنے والا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ سن چکے ہیں، بہت سے اسکالر سے سن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بھول جاتی ہے ہر دفعہ. تھوڑا سا اس کو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں. عبادت کہتے ہیں جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، ہمبل ہونا. پھر اور اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ خوشی سے مان لینا. یعنی کہ آپ کو جو جو حکم دیا جائے، جس جس چیز کا حکم دیا جائے، اس کو آپ بوجھل دل کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو خوش ہو کر اس کو کام کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا. پھر اس میں اور کیا چیز آ جاتی ہے کہ عبادت میں ہر وہ کام یا ہر بات جو اللہ کی محبت یا اس کی رضا کی خاطر کی جائے وہ عبادت ہے. کوئی بھی کام آپ کر لیں، کوئی بھی کام، لیکن اس کی اگر آپ نیت یہ کر لیتی ہیں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، وہ کام آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز تو جیسے ہے ہی قرآن پڑھنا، لیکن دعا مانگنا، کسی بھی وقت بیٹھے دعا مانگتے چلے جائیں. ہمارے پاس نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کے پاس جیسے قرآن کو پڑھنے کے لیے تو آپ کو پاکی کی حالت چاہیے ہوتی ہے، وضو کی بھی حالت وضو میں بھی ہو. تو دعا میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اینڈ دعا از عبادت. اسی طرح آپ گھر میں صفائی کرتے ہیں، کلیننگ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن آپ اس چیز کو یہی سوچ کے کریں کہ کیونکہ اللہ کو پسند ہے صفائی، صاف رہنا نصف ایمان ہے، میں اس لیے صفائی کر رہی ہوں تاکہ زیادہ اچھا فوکسڈ ہو کر عبادت کر سکوں. گھر صاف ہوتا ہے تو آپ دیکھیں انسان کی طبیعت بھی اچھی ہوتی ہے. آپ کا گھر گندا ہو تو کیسے خود سے انسان جو ہوتا ہے فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہے، غصہ آئی جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ اپنے گھر کو کلین کر دیتے ہیں، صاف ستھرا کر کے بیٹھیں، تو آپ کی دیکھیں طبیعت بھی کتنی اچھی آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو ہر چیز عبادت ہے. شرط کیا ہے اس میں؟ اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی محبت کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اسی طرح آپ سونا، جب آپ رات کو سوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ہر بندہ سوتا ہے نا، لیکن اگر آپ سوتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں اس لیے سو رہی ہوں تاکہ میں صبح کو فریش اٹھوں اور میں فجر کی نماز پڑھ سکوں یا تہجد پڑھ سکوں، جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تو میں اس لیے سو رہی ہوں تاکہ میں زیادہ اچھی صبح عبادت کر سکوں، کل سارے دن میں زیادہ عبادت کر سکوں. نیپ آپ لیتے ہیں دن میں، نیپ لیتے کے وقت بھی آپ یہی سوچیں کہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، اور دوسرا میں تھوڑی دیر اس لیے لیٹنا چاہ رہی ہوں تاکہ جب میں اٹھوں گی میں زیادہ فریش ہوں گی اور میں زیادہ اچھے طریقے سے عبادت کر سکتی ہوں. تو وہ آپ کا سونا، چاہے آپ 8 گھنٹے سوئیں، 10 گھنٹے سوئیں، یا آپ چاہے 4 گھنٹے سوئیں، وہ اتنے گھنٹے بھی آپ کی عبادت میں لکھے جائیں گے کیونکہ آپ کی انٹینشن یہ تھی. لیکن اگر آپ نے ایسی نیت نہیں کی تھی، پھر وہ سونا محض سونا ہی ہوگا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، فضل ہے نا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں انسان کو جو ہے موقع دیے ہیں کہ آپ صرف ایک انٹینشن اپنی کر لیں تو وہ چیز آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور بھی اس میں آتی ہے، عبادت میں ہر وہ چیز جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے لیے ہو. اب جیسے آپ دیکھیں آپ نے جوتے پہننے لگے ہیں، تو اگر آپ نے جوتے ویسے بھی پہننے ہیں، اتارنے بھی ہیں، اگر آپ پہنتے وقت پہلے آپ اپنا سیدھا پاؤں پہنے، آپ نے جوتا ڈالا، سیدھا پاؤں ڈالا، اتارنے وقت آپ الٹے والا پاؤں پہلے اتاریں گے.
تو یہ آپ نے جو تھی سنت پہ عمل کیا، یہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہوگی چیز۔ باتھ روم میں آپ جاتے ہیں، جاتے وقت پہلے اپنا لیفٹ پاؤں اندر رکھیں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ پانی پیتے وقت آپ نے ہوا کہ میں نے 3 سانس میں پینا ہے، میں نے بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، یہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہو گیا۔ تو ہر وہ چیز جو سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے لیے خالص ہو تو عبادت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23 میں اب وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا کوئی اور الہ، اگر ارادہ کرے رحمان نقصان کا، یعنی کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں اپنا؟ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے تو نہیں کام آئے گی مجھے ان کی سفارش، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ یہ کن کی سفارش کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ان الہوں کی، کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں تو وہ میرے کس کام آئیں گے؟ اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے نقصان پہنچانے کا تو کوئی چیز مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی چیز مجھے بچا سکتی ہے۔ تو اللہ کو ناراض کر کے جو انسان کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اب آپ سمجھیں شاید کوئی بندہ مجھے فائدہ پہنچا دے گا، کوئی بندہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا اس میں۔ تو اب اس میں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بھی بات آتی ہو کہ کیا اس کا مطلب اللہ بھی کسی کا نقصان کر دیتے ہوتے ہیں پھر لوگوں کے؟ تو اللہ تعالیٰ نقصان کر سکتے ہیں لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ اگر کبھی کوئی چیز آپ کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ میرے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اول تو کبھی بھی نہیں کرتے، یا میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ تو بہت برا ہوا، میرے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا جو نقصان ہوتا ہے نا اس میں بھی رحمت ہوتی ہے، اس میں انسان ہی کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، اس کی کوئی خیر ہوتی ہے اس کے لیے جو اس وقت کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ چیز لیٹر آن آپ کو لائف میں کبھی نہ کبھی ریئلائز ہو جاتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ اس ٹائم پیریڈ میں مجھے کتنا برا لگ رہا تھا، لیکن اس کی وجہ سے دیکھیں آج مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا تھا، میں تو پھنس جاتی وہاں پہ، یہ کتنا اللہ کا احسان ہے، لیکن اس وقت آپ کو یہ بات پتہ نہیں چل رہی ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیفیں ڈالتے ہیں اور وہی تکلیف آپ کی اللہ سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو پھر وہ تکلیف بھی آپ کے لیے باعث رحمت ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کی پہچان مل گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت مل گئی، آپ اللہ کے قریب ہو گئے، وہ چیز بری نہیں ہو سکتی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں اپنی طرف کھینچنے کے لوگوں کو، کبھی اللہ کسی کو آزمائشوں کے ذریعے کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات ہی نہیں سن رہا، پلٹتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی تھوڑا سا جھٹکا لگاتے ہیں اس کو، آزمائش کی صورت میں کبھی کوئی بیماری کا جھٹکا لگ گیا، کسی اور فیملی کی کسی پریشانی کا بن گیا، فائنینشیل پرابلم بن گئی، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بعض اوقات آتی ہیں جو ہمیں کسی بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اللہ نے ہمیں کس چیز سے بچایا، ہمیں تو وہ چھوٹی چیز جو آگے آئی ہوتی وہی نظر آ رہی ہوتی، اور وہ بھی ہماری نظر میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جبکہ اس سے بھی اگر سوچا جائے تو بڑی اس سے بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بڑی چیز سے ہمیں بچا لیا۔ اور ایک ریزن کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اگر کبھی کسی کا آپ کو لگے بھی کہ نقصان ہو رہا ہے، تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اور جب ہم اپنی اصلاح کر لیں تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ دنیا کے تو نقصان پورے ہو جاتے ہیں، جو جہنم کا نقصان ہے، جو قیامت کے دن ہمارا نقصان ہوگا، وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اب ہمارے تو دنیا میں فائنینشیل کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ چلو یہاں سے ختم ہو گیا، آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس، ٹائم لگے گا لیکن یہ کہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن تصور کریں قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو وہ تو آپ کے پاس بس وہی اکاؤنٹ میں جو آپ نے چیزیں بھیجی وہی ہیں، نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی، کچھ بھی نہیں آپ اس میں کر سکتے، تو وہاں کا جو خسارہ ہے نا وہ ہے اصل میں خسارہ۔ تو آیت نمبر 24 میں وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کر لیا، یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں نے الہ بنا لیا، تو پھر تو میں کھلا گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔
تو اب ہمیں یہ اب تک کی جو تھوڑی سی ہم نے آیات پڑھی تو ان میں دیکھیں عمل کی بات کیا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس نے وہ جو بندہ تھا اس نے قوم والوں کو تبلیغ کی. تو جب اس نے تبلیغ کی تو اس میں کچھ پوائنٹس تھے جو اس نے مینشن کیے، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ. نمبر 1 پوائنٹ اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے کی جائے کہ اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. پھر دوسری چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ نفع نقصان دینا، نفع نقصان جو ہوتا ہے نا انسان کا دنیا میں اور آخرت میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی بھی بندے کے اوپر نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے یا آپ کو فائدہ پہنچا سکے. تو یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اور تھرڈ چیز جو ہمیں بہت پتہ چلتی ہے امپورٹنٹ، کہ کسی کی کوئی بھی بندہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کے اذن کے. جس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا صرف وہی سفارش کر سکے گا، تو کوئی اس کے علاوہ سفارش نہیں کر سکتا. اب آگے اس بندے نے کیا کہا آیت نمبر 25 میں، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، بس میری بات سنو. میں نے کیوں تمہارے پہ زور دیا ہے کہ وہ بندہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی میں تو اپنے رب پہ ایمان لایا ہوں، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں تمہارے رب پہ ایمان لایا ہوں. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے ان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ تم مانو یا نہ مانو وہ تمہارا رب ہے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے یہ حقیقت ٹل نہیں جائے گی. پیدا تو آخر اللہ نے ہی کیا نا. اب میں مانوں یا نہ مانوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اینڈ پہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو اس کو بتانے کا بندے کا یہی مقصد تھا کہ وہ ہی تمہارا رب ہے. تم نہیں مانتے تو مت مانو، لیکن وہ ہے ایکچوئل رب جس نے تمہیں مجھے ہم سب کو پیدا کیا. اب سب سے احسن بات دیکھیں کیا ہوتی ہے، تبلیغ کرنا. سب سے زیادہ جو عمل پسندیدہ ہے نا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. پھر نہ صرف یہ کہ بلانا، خود بھی اچھے کام کرنا. یہ بھی نہیں کہ بس خود آپ کے اعمال بڑے برے ہیں، لوگوں کو بس بلائی جا رہے ہیں، دعوتیں دیے جا رہے ہیں، آجو آجو قرآن پڑھ لو قرآن پڑھ لو. خود آپ اپنا دیکھتے نہیں کہ آپ کا حال کیا ہے. تو آپ نے اپنے اعمال بھی درست کرنے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور آپ نے کیا کہنا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی کہ آپ نے اپنے مسلمان ہونے پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. آپ کو اس پہ شرم نہیں آنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. نقصان تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، کوئی بھی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ہم نے اس چیز کا اقرار کرنا ہے اپنی زبان سے بھی کہ ہمیں یہ ہو کہ نہیں، میں نے جو کچھ بھی ہوں آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ آئی ایم اے مسلم. اور اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے ساتھ جوڑیں لوگوں کو. آیت نمبر 26 میں اب آپ ایک بگ ڈفرینس دیکھیں گے کہ آیت نمبر 25 میں ابھی وہ بندہ بات کر رہا تھا، اور آیت 26 کے اندر بات کیا شروع ہو گئی ساتھی، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، پھر اس بندے نے آگے سے کہا اے کاش میری قوم والے وہ جان لیتے. اچھا یہ دیکھیں کہ جنت میں داخل ہوگا کیسے بندہ؟ زندہ بندہ تو جنت میں نہیں جا سکتا نا. تو یہ بندہ ابھی اپنی خود بات کر رہا تھا کہ میں اس رب پہ ایمان لایا، اور ابھی اس کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے کہ وہ بندہ اب جنت کی بات ہو رہی. تو اس کا مطلب وہ بندہ مر گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بات اندر مینشن نہیں کی، لیکن ہمیں باقی اور جگہوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس بندے کو جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا، مار دیا اس کو، اس بات کے کہنے پہ کہ یہ ساری باتیں جو اس نے آ کے کہیں، وہ لوگ غصے میں آئے اور انہوں نے اس بندے کو پکڑ کے اس کو مار دیا. جیسے ہی اس کی روح نکلی اسی وقت اس کو جب جنت کی طرف یہ جو اب 26 میں جو آیت شروع ہو رہی ہے نا، اس میں یہ والا بات شروع ہو رہی کہ جیسے ہی انہوں نے اس کو مارا تو اس کی جو روح تھی اس سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. جب اس بندے نے اپنا اجر دیکھا،
صرف اتنی سی بات ہی کی تھی نا اس نے کہ خیر خواہی کی تھی، اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کہا تھا، پیغمبروں کی پیروی کا کہا تھا، تو اس کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ اور پھر جب اس نے اپنا مقام دیکھا تو اس کے دل میں پہلی چیز کیا آئی کہ ہائے اے کاش کہ میرے لوگ دیکھ سکتے جنہوں نے مجھے مارا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اور آگے اسی کی کنٹینیویشن ہے، تو ساتھ ہی اس کو لے لیتے ہیں۔ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، تو اس نے کہا کہ اور اس کے ساتھ کاش وہ جان لیتے کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور اس نے بنایا مجھے عزت والے لوگوں میں، مکرمین میں شامل کر دیا، مکرم لوگوں میں شامل کر دیا اس نے، کیونکہ اس نے اپنا جو ریوارڈ دیکھا ہے تو اب اسے یہ تھی کہ میرے لوگ تو جانتے ہی نہیں، کہ اگر میرے لوگ جان جائیں کہ میرے اللہ نے مجھے کیا میرے ساتھ کیا ہے تو پھر شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اس سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی کہ وہ بندہ دیکھیں، انہوں نے حالانکہ اس کا مرڈر کر دیا ہے، قتل کر دیا اس کو، پھر بھی یہ ان کی ہی خیر خواہی کا سوچ رہا ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے وشفل تھنکنگ ہے کہ کاش وہ لوگ یہ جان جائیں تو وہ اس چیز سے باز آ جائیں کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے سے۔ تو یہاں پر انجام اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا، درمیان کی چیز بائی پاس کر دی کہ یہ دیکھو کہ جو بھی بندہ اللہ کے لیے سٹینڈ لے گا، حق پہ کھڑا ہوگا، حق کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی جگہ دیں گے۔ قوم نے دیکھیں کیا کیا اس کے ساتھ، قوم نے تو اپنی طرف سے اس کو ذلیل کیا، اس کی انسلٹ کی، مار ڈالا، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو باعزت بنا دیا۔ تو عزت جو ہوتی ہے یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، نہ کوئی بندہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی بندہ آپ کو عزت بخش سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی عزت دے سکتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ ہم لوگوں میں اچھے بن جائیں گے، میں ان کے ساتھ بہت اچھا رہوں گی تو میری عزت ہوگی، کبھی بھی عزت آپ کو ایسے نہیں ملتی۔ عزت جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہاتھ میں عزت۔ اب اس نے صرف ہمیں اب یہ پتہ چل گئی بات کہ اس نے حق کے لیے سٹینڈ لیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سارے انعامات دیے۔ اب ہمیں بھی اس سے کیا کرنا ہے کہ آپ کہیں بھی دیکھیں، ضروری نہیں کسی بڑے ہی لیول پہ ہو، آپ کے ایون اپنے گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں، بعض اوقات آپ کے بچے آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹے بھی بچے ہوں بڑے ہوں، کبھی کسی بات پہ آرگیومنٹ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے تو میں ہو جاتی ہے، تو آپ نے بھی اس کو یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون ہے۔ جو بندہ حق پر ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ باہر آپ کے کمیونٹی میں کہیں پہ آپ دیکھیں کہ دو لوگ آپس میں ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو آپ نے جو حق پہ ہوگا آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کی اپنی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک طرف آپ کی بہو ہو اور ایک طرف آپ کی بیٹی ہو، دونوں لڑ رہی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو توجہ جو ہے یا آپ کی ہمدردی جو ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگی، آپ کو بہو کے ساتھ تو ویسی نہیں ہوگی، چاہے وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، حق پہ وہ بات کر رہا ہے تو آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور ہم نے اس بندے کے اس کیریکٹر کے ساتھ ہمیں کیا اور لیسن پتہ چلا کہ آپ نے دوڑنا ہے، دوڑتے دوڑتے کام کرنے ہیں، کہیں سے بھی ہو، اس کا فکر نہ کریں کہ میرا اینڈ رزلٹ اب آگے کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر ہم حق کے لیے آتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا، اللہ سے اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی ہی سوچیں، دل میں اچھی تھنکنگ رکھیں، دوسروں کے بارے میں اچھے گمان برے گمان مت رکھیں، کہ ہم اکثر ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھیں ہر ایک کے متعلق۔ ایک حدیث اس میں ہے، اس کے ساتھ ہم ختم کریں گے کہ یہ والا جو کیریکٹر ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھا ہے، جو جس بندے کی بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اس کی تعریف فرماتے ہوئے کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کے بھی، یعنی کہ دنیا میں جب تھا
اس وقت بھی ان کی خیر خواہی کے لیے یہ بھاگ آیا اور بار بار ان کو جو کہہ رہا تھا کہ یہ نبیوں کی پیروی کرو، یہ خیر خواہی ہی تھی نا، ورنہ کہتا مجھے کیا پڑی ہے، یہ اپنا انجام خود بھگتیں گے۔ اور مرنے کے بعد بھی جو جا کے اس نے یہ بات کہی تھی نا کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، تو اسی سے یہ کہ وہ اس نے زندہ رہ کے بھی خیر خواہی کی اور مر کے بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تھی اس بندے کی کہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔